सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। मैं हूं अरबाब जहांगीर। गुज़िश्ता साल अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में एक ऐसी तकरीर हुई जिसको सुनने के बाद सबको ऐसा लगा कि आलम इस्लाम को इमरान खान की शक्ल में एक बड़ा लीडर मिल गया। इमरान खान ने अपनी तकरीर में इस्लामोफोबिया जैसे अहम मौजू पर बात की, दुनिया को असल हक़ाइक़ से आगाह किया और इस्लाम की असल शक्ल और रूह सामने लेकर आए। कहा कि 9/11 के बाद इस्लामोफोबिया ने दुनिया को तकसीम कर दिया। कुछ ममालिक में मुसलमान ख़वातीन के हिजाब को ऐसे तनाज़ा बनाया गया जैसे ये कोई हथियार हो। ऐसा इसलिए हुआ कि कुछ मगरबी ममालिक के सरबराहान ने दहशत गर्दी को इस्लाम से जोड़ दिया। इस मौजू पर वज़ीर आज़म की गुफ्तगू इतनी मुतासिर कुन थी कि तुर्क सदर तैयब एर्दोगान जो खुद एक आलम इस्लाम के ताकतवर लीडर के तौर पर जाने जाते हैं, उन्होंने तकरीर के फ़ौरन बाद वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान का माथा चूमा और उन्हें शानदार तकरीर पर मुबारकबाद भी दी। इमरान खान ने मसले कश्मीर और कश्मीर में भारतीय गैर कानूनी इक़दामात पर भी खुलकर बात की थी, जिसे मुखालफीन ने भी खूब सराहा था। अपनी तकरीर में इमरान खान ने माहौलियाती तब्दीली के ख़तरे से दुनिया को आगाह किया और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में हालिया बारिशों से तबाही सबके सामने है। वज़ीर आज़म ने गुज़िश्ता साल इजलास से खिताब में मनी लॉन्ड्रिंग को एक नासूर करार दिया था और इसकी रोकथाम के लिए इस साल पार्लियामेंट में कई बिल भी पास करवाए। ये तो था पिछले साल की खान साहब की तकरीर का अहवाल। आज पूरे एक साल बाद फिर वज़ीर आज़म इमरान खान ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब किया। कुछ देर पहले उन्होंने जो खिताब किया उसमें उन्होंने कश्मीर में भारतीय मज़ालिम को एक बार फिर क्या कहना था उनका, सुनिए इस बारे में। On 5th August last year, India illegally and unilaterally sought to change the status of the occupied territories and deployed additional troops, bringing the total number to 900,000 to impose a military siege on 8 million Kashmiris. Indian occupation forces have used brute force, including pellet guns against peaceful protesters, imposed collective punishments, including the destruction of entire neighborhoods, and extrajudicially murdered hundreds of innocent young Kashmiris in fake encounters, refusing even to hand over their bodies for burial. इमरान खान ने आज एक बार फिर दुनिया की बड़ी ताकतों से मनी लॉन्ड्रिंग रोकने का मुतालबा किया। माहौलियाती तब्दीली के दुनिया पर मुज़िर असरात और उसकी इस साल भी बात की और इस साल भी फ़लस्तीन के मामले पर पाकिस्तानी मौक़िफ़ वाज़े किया। अमरीका तालिबान मुज़ाकरात में पाकिस्तान के किरदार को दुनिया के सामने रखा, दुनिया को खबरदार किया कि अब इस्लामोफोबिया का खात्मा होना चाहिए। आज़ादी इज़हार के नाम पर मुसलमानों के मजहबी जज्बात को मज़ीद ठेस ना पहुँचाई जाए। साथ ही इस्लामोफोबिया के मरकज़ का भी उन्होंने बता दिया। क्या कहा, सुनिए। The one country in the world today, the state sponsors Islamophobia, and that is India. The reason behind this RSS ideology that unfortunately rules India today, they believe that India is exclusively for Hindus and others are not equal citizens. और सबसे बढ़कर कोरोना के खिलाफ पाकिस्तान ने जंग कैसे जीती ये भी दुनिया को बता दिया। कहा कि सब ने देखा पाकिस्तान की कोरोना के खिलाफ स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी कितनी कामयाब रही। पाकिस्तान कोरोना के खिलाफ दुनिया के 7 बेहतरीन ममालिक की फहरिस्त में शामिल है। लॉकडाउन के दौरान हमारी हुकूमत ने गरीबों को तनहा नहीं छोड़ा। एहसास प्रोग्राम के जरिए उनकी माली मदद की, क्योंकि हमें सबसे ज़्यादा खतरा यह था कि लोग वायरस से ज़्यादा भूख से मर जाएंगे। क्या कहा उन्होंने इस बारे में, ये भी सुनिए। Pakistan, we realized very early on that if we imposed a strict lockdown, the type that several affluent countries had imposed, we would have more people dying of hunger than the virus. Therefore, we adopted a policy of smart lockdown. While concentrating on the hotspots, the virus hotspots, we opened up our agriculture sector immediately, and then followed it up by the construction sector, which employed most of the people. At the same time, and this is despite financial constraints, my government deployed $8 billion, unprecedented amount, for our health services, plus support the poorest and most vulnerable households with direct cash payments through Ehsaas program.
and then subsidies to the small businesses. وزیر اعظم عمران خان نے بھارت کو بھی واضح پیغام دے دیا، خبردار کر دیا، یہ کہا کہ بھارت فالس فلیگ آپریشن کرنا چاہتا ہے اور اگر ایسی کوئی بھی کوشش بھارت کی جانب سے کی گئی تو ہم وہ قوم ہیں جو آخری دم تک لڑنا جانتی ہے۔ کیا کہا انہوں نے، سنیے۔ I want to make it clear that any attempt by the fascist, totalitarian, RSS-led Indian government to aggress against Pakistan will be met by a nation that will fight for its freedom to the end. وزیر اعظم کا یہ آج کا خطاب موجودہ تناظر میں کتنی اہمیت کا حامل ہے؟ گزشتہ خطاب میں وزیر اعظم نے جو موضوعات اٹھائے تھے، جو معاملات اٹھائے تھے، اس پر اقوام متحدہ اور پوری دنیا نے کتنا نوٹس لیا، کتنی اس پر توجہ دی ہے، اسی بارے میں آج بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب سینئر تجزیہ کار موجود ہیں، منیر اکرم صاحب اب اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب ہیں، وہ بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ حارث صاحب، آپ کی اجازت سے ذرا منیر اکرم صاحب سے پہلے میں ایک دو سوال کر لوں۔ منیر صاحب، بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا پروگرام کے لیے۔ وزیر اعظم نے گزشتہ سال بھی تقریر کی تھی، بڑے اہم موضوعات، اسلاموفوبیا، مسئلہ کشمیر، اس کے علاوہ انہوں نے منی لانڈرنگ اور کلائمیٹ چینج کی بات کی تھی۔ اس میں سے کئی موضوعات پر، بلکہ تمام موضوعات پر آج بھی انہوں نے گفتگو کی۔ اس ایک سال کے عرصے میں اقوام متحدہ نے اور دنیا کی بڑی طاقتوں نے ان مسائل پر کتنی توجہ دی؟ یہاں توجہ بالکل بہت اہم ہے کشمیر کے اوپر۔ پوری دنیا اب جانتی ہے کہ جموں اینڈ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے اور ہندوستان میں کیا ہو رہا ہے، کیونکہ ہم نے یہاں ایک ایکٹیو کیمپین جاری کیا ہے اقوام متحدہ میں، یہاں نیو یارک میں، جنیوا میں، دوسرے کیپٹلز میں۔ تو پوری دنیا کو احساس ہے کہ کشمیر میں کیا زیادتیاں ہو رہی ہیں اور جو انسانی حقوق کی وہاں خلاف ورزی بڑے پیمانے پہ جو ہو رہی ہے ہندوستان کی فوج کی وجہ سے، دنیا جانتی ہے اور کافی ہماری اس میں سمپتی ہے ان کے ساتھ۔ لیکن منیر صاحب، ظاہر ہے حکومت کی توجہ اس جانب حکومت نے جس طرح پوری دنیا کی دلائی، دنیا نے اس طرف سوچا تو، لیکن ابھی تک نہ اسلاموفوبیا کا مسئلہ حل ہوا، نہ کشمیر کا مسئلہ حل ہوا ہے، وہاں پر ظلم بھی ہو رہا ہے، وہاں پر کرفیو بھی نہیں ہٹا ہے، تو یہ معاملات تو ابھی بھی حل طلب ہیں۔ جی دیکھیں، جہاں تک کہ کشمیر کا مسئلہ ہے، یہ ایک اہم مسئلہ ہے، اولڈسٹ کانفلکٹ ہے جنرل اسمبلی کے ایجنڈے پہ۔ اس کو حل کرنے کے لیے ہمیں کوشش جاری رکھنی چاہیے اور جاری رکھیں گے، اور اس کا نتیجہ، کیونکہ یہ بہت اہم مسئلہ ہے، بڑی طاقتیں اس میں انوالوڈ ہیں، تو اس پہ ہم نے کیمپین جاری رکھنا ہے اور انشاءاللہ کچھ بہتری ہوگی اور ہم اس کو آگے بڑھائیں گے۔ جہاں تک کہ اسلاموفوبیا کا مسئلہ ہے، یہ پرائم منسٹر صاحب نے ریز کیا تھا لاسٹ ایئر، ہم نے یہاں اس کو جاری رکھا ہے اور انشاءاللہ اس کے اوپر کچھ فیصلے ہم نکالیں گے یہاں سے۔ اب آپ نے دیکھا کہ ترکی کے جو پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے بھی اس کا ذکر کیا تھا۔ صحیح۔ منیر صاحب، سوالات بھی آپ کی طرف لے کر آتا ہوں۔ حارث نواز صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حارث صاحب، ظاہر ہے مسئلہ کشمیر پر وزیر اعظم نے آج بھی بڑی کھل کر بات کی، بھارت کو یہ بھی کہہ دیا کہ کوئی فالس فلیگ آپریشن ٹائپ کی چیز اگر اس طرح کا ارادہ بھارت رکھتا ہے تو پھر پاکستانی قوم جواب دینا جانتی ہے۔ پہلے بھی وہ اس جانب دنیا کی توجہ دلا چکے ہیں، لیکن وہاں پر معاملات میں ابھی تک بہتری آئی نہیں ہے۔ کشمیری ابھی بھی اسی کرفیو والی صورتحال میں زندگی گزار رہے ہیں، یہ معاملات کیسے بہتر ہوں گے؟ دیکھیں، پرائم منسٹر پاکستان نے بہت ہی اچھے الفاظ میں اور کلیئر ٹرم میں کیٹیگوریکل کشمیر کی بات کی ہے، بیکاز ہی پروف کہ ہی از اے ریپرزینٹیو آف کشمیر، جو انہوں نے کہا تھا۔ اور جو وہاں پر آر آر ایس کے لوگ اور کشمیری جو انڈین فوجی ہیں جو ظلم و بربریت کر رہے ہیں، پیلٹ گنز ان کے کاروبار تباہ کر دیے ہیں، 1300 یوتھ مسلم کو اٹھا کے لے گئے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے ڈیموگرافک چینجز کر رہے ہیں جو کہ یون چارٹرڈ کے جنیوا کنونشن کے بالکل خلاف ہے، وہ بڑی کلیئر انہوں نے باتیں کی ہیں۔ اور اس کے ساتھ اسلام فوبیا کے خاص طور پہ جو ملک بتایا وہ انڈین ہے، جو فاشسٹ گورنمنٹ ہے، اور وہ اسلام فوبیا کے بارے میں جو بات کر رہے ہیں اور آر ایس کے ایک اس کا نظریہ اس کو لے کے چل رہے ہیں، وہ انہوں نے بتایا۔ اور پھر انہوں نے کہا اس کے لیے خاص طور پر مسلمان اور کرسچن بھی اس میں افیکٹڈ ہیں،
یہ انہوں نے باتیں بڑی کھل کے کی اور یہ بڑی اچھی بات ہے. لیکن ایک بات جو امپورٹنٹ ہے، جو منیر اکمل صاحب ہمارے ماشاءاللہ بڑے اچھے یو این امبیسڈر ہیں، وہاں پر موجود ہیں اور اس سے پہلے تو ان سے بہت اچھا کام بھی کر رہے ہیں. بٹ وہاں پر افیکٹ کیا ہوا ہے، کتنا لاسٹ ٹائم اسپیچ ہوئی، ابھی ہوئی، ٹرکش پرائم منسٹر نے اس دفعہ بھی بہت کھل کے بات کی، سپورٹ کی، بٹ لیو فارم رہا یہ جو آپ کے اسلامک ادر کنٹریز ہیں خاص طور مڈل ایسٹ کے. لیکن افیکٹ کیا، ہم نے کتنا اپروچ کیا، 15 جو یونائٹڈ نیشن کے ممبرز ہیں، 5 پرماننٹ اور 10 نان پرماننٹ. لاسٹ ٹائم آئی واز ٹولڈ، وہ جو کشمیر ایک ہیومن رائٹس کے تھے، کشمیری ہیں وہ، جنہوں نے وہ وہاں رو بھی پڑے تھے جب کشمیر کے ظلم بھرے کی بات کی، تو انہوں نے مجھے کہا کہ لاسٹ ٹائم جب میں ملا ان کے 10 نان پرماننٹ ممبر سے، دے سیڈ ہمیں تو کوئی ملا ہی نہیں ہے، ہمارے سے کسی نے بات ہی نہیں کی کہ پاکستان کا اور کشمیر کا کیا مسئلہ ہے، اتنی زیادہ ڈیٹیل میں. پھر اس کے بعد نان پرماننٹ جو ممبرز ہیں 5، ہاؤ مینی ٹائم ہمارے فورن آفس نے ان کو اپروچ کیا ہے. جب فرانس نے 2 دفعہ کلوز ڈور سے جو ہوا وہ ریزولوشن پاس نہیں تھا بیکاز فرانس، ہم نے ان کو کتنا اپروچ کیا. پھر اس کے بعد برٹن ہے، دین رشیا ہے، چائنا تو ہمارا ہمیشہ سے دوست نہیں ہے. تو یہ چیزیں، یہ ہمارے وہاں پر جو ریپرزینٹیٹیو ہیں ان کی رسپانسبلٹی ہے کہ یہ کریں، اور کشمیر کو کم از کم ہیومن رائٹس آرگنائزیشن کے امپورٹنٹ وائبز اور میسج آئے کہ جو واقعی ظلم ہو رہا ہے کشمیریوں کے ساتھ. ہیومن رائٹس آرگنائزیشن کا یہ CAA اور NRC جو وہاں پر چل رہا ہے، جو مائنورٹیز کے ساتھ انہوں نے کیا ہے، وہ ساری چیزیں وہ کہاں جا رہی ہیں. یہ ہمیں ڈپلومیٹک اوفینسو کی ضرورت ہے. کشمیر کمیٹی ہے جو گیٹ آؤٹ فرام پاکستان. ہم جو یہاں ڈسکشن کر رہے ہیں یہ دنیا میں نہیں تو نہیں جاتی. دنیا میں وہ باتیں ہوں گی جو آپ نکلیں گے، جائیں گے اور بات کریں گے جا کے. ایک یہ انہوں نے ظاہر اس پورے مسئلے پر تو ایک پوری کمیٹی بنائی ہوئی ہے، کشمیر کمیٹی. ظاہر ہے آپ نے بھی جس طرح کہا کہ اس کو پاکستان سے باہر نکلنا ہوگا، اب تک کیوں نہیں نکل سکی وہ کمیٹی باہر؟ کیوں اس نے ملکوں کے دورے نہیں کیے؟ کیوں رائے عامہ اس بارے میں ہموار کرنے کی کوشش نہیں کی کہ وہاں پر ہو کیا رہا ہے؟ یہ سب رکنا چاہیے. کمیٹی تو بنی اس مسئلے کے لیے تھی، پھر وہ اتنی غیر فعال کیوں ہیں؟ صرف پریس کانفرنس کی حد تک کیوں محدود ہے؟ دیکھیں مجھے یہی سمجھ نہیں آتی ہے. کشمیر کمیٹی کو ہیز ٹو بی ویری افیکٹو اینڈ دے شوڈ ہیو آل those members who are the best of communication skills, those who can go and tell the world what اس میں کشمیری بھی ہوں، پڑھے لکھے بہت ہیں، and they have to tell the world. یورپین یونین ہے، اس کے بعد آپ کو یونائٹڈ نیشن ہے، USA ہے، برطانیہ ہے، فرانس ہے، جرمنی ہے. جائیں وہاں جا کے بتائیں تو صحیح. یہاں سے بیٹھ کے باتیں کرنے کا نہیں فائدہ. ایک دفعہ بھی کشمیر کمیٹی نکلی یہاں سے؟ have they got some agenda for government of Pakistan کہ ہم نے جا کے وہاں یہ ہم لے کے جا رہے ہیں اور واپس آ کے دیکھے وہ رپورٹ کہ what they have done and what is the response of the world. سینیٹر سے ملے، کانگریس مین سے ملے، ہم نے کیا ایفرٹس کیے، یہ ہم نے کچھ کیا جو کہ مین کام ہے ان لوگوں کا. خاص جب پرائم منسٹر پاکستان اتنا اچھا کام کرتے ہیں، اتنے آئی تھنک دس ٹائم ان کی اسپیچ ہے ہی ایمرجڈ ایز اے ورلڈ ون آف دا ورلڈ لیڈر، ویژنری لیڈر. انہوں نے پاکستان کی بات نہیں کی ہے، مسلمانوں کی بات نہیں کی ہے، پوری دنیا کی بات کی جائے. منی لانڈرنگ کی بات کریں، ہی سیڈ اس سے ڈیولپڈ نیشن کو کیا ہو رہا ہے، کیا رچ اس پہ منوپلی بنا کے بیٹھے ہیں، اس کے قوانین ایسے ہیں کچھ نہیں ہو سکتا. پھر انہوں نے اسی طریقے سے باقی جو یہ کلائمیٹ چینج کی بات کی ہے اس میں بھی انہوں نے ذکر کیا پاکستان کیا کر رہا ہے. کووڈ کی بات کی، پاکستان کیسے 7 ملکوں میں آ کر ہم نے بالکل. حاج صاحب کووڈ کے معاملے پر اور جو دیگر موضوعات جن پر پرائم منسٹر نے بات کی ہے اس پر ذرا آگے چل کر بات کرتے ہیں. منیر اکرم صاحب، یہ جو موجودہ اس وقت حالات ہیں، اس کے تناظر میں جو اس وقت اقوام متحدہ ہے، وہاں پر پاکستان کی پوزیشن کتنی مضبوط ہے، کتنی ویک ہے؟ کیا کمنٹ کریں گے اس بارے میں؟ یہ دیکھیں پاکستان کی پوزیشن بہت بہتر ہے. یہ پچھلے 2 سال میں ایک ہمارا امیج بدل گیا ہے. جو پہلے ہندوستان نے ہماری امیج کو دھبا دیا تھا وہ بدل گیا ہے. اب ہم نہ صرف حمایت ہے ہماری پوزیشن جموں و کشمیر کے اوپر، ہماری پوزیشن اسلاموفوبیا پر، جو ہم نے رسپانس دیا ہے یہ کووڈ کرائسس میں جو ہمارا رسپانس ہے اس کی بہت تعریف ہو رہی ہے کیونکہ ہم نے کنٹرول کر لیا ہے. انشاءاللہ کنٹرول کر لیں گے اس کو. جو ہمارا اکنامک رسپانس ہے وہ کافی سمجھا جاتا ہے کہ اچھا رسپانس تھا. جو لوگ ہیں ان کی بچاوٹ ہم نے کی ہے. تو پاکستان 7 ملک ہیں جن کا اگزامپل دیا جاتا ہے کہ ایک پازیٹیو ان کی رسپانس تھا یہ کووڈ کرائسس میں. پاکستان ان 7 میں ہے. تو
اس کے علاوہ یہاں اقوام متحدہ میں انٹرنیشنل کمیونٹی میں جو پاکستان نے انیشیٹیوز لی ہیں، پرائم منسٹر صاحب نے جو ڈیٹ ریلیف کی انیشیٹیو لی ہے، اس کا کافی تیز رفتار نتیجے نکلے ہیں. ہمیں ڈیٹ سسپینشن ملی ہے 1 سال کے لیے، اب 1 سال اور ہوگا، اور انیشیٹیوز ہم یہاں پرسو کر رہے ہیں، انٹرنیشنل اکنامک انیشیٹیوز. پاکستان اکنامک اینڈ سوشل کاؤنسل کا پریزیڈنٹ ہے یہاں، تو ہماری کافی اہمیت یہاں بڑھ گئی ہے، اور یہ ہمیں فخر کرنا چاہیے کہ ہمارا امیج کافی بدل گیا ہے یہ پچھلے 2 سال میں. ٹھیک ہے، چلیں پاکستان کی پوزیشن میں کافی بہتر ہوئی اقوام متحدہ میں، آپ یہ بتا رہے ہیں. اور آج جس وقت پاکستانی وزیر اعظم عمران خان نے خطاب اپنا شروع کیا، ان کا خطاب نشر ہونا شروع ہوا، تو اس وقت بھارتی مندوب وہاں سے اٹھ کر چلے گئے. وہاں کے مناظر بھی ہم آپ کو دکھائیں گے، کس طرح سے وزیر اعظم عمران خان کے خطاب کا آغاز ہوتے ہی جو بھارتی مندوب وہاں پر موجود تھے وہ اس ہال سے اٹھ کر چلے گئے. گو کہ یہ خطاب ظاہر ورچوئل انداز سے ویڈیو نشر ہوتا ہے، یہ آپ دیکھیں، یہ بھارتی مندوب ہیں، یہ اپنی نشست سے اٹھے اور عمران خان کا خطاب شروع ہوتے ہی یہ یہاں سے چلے گئے. کس طرح کا بھارتی رویہ ہے؟ کیا اس طرح سے یہ ہال چھوڑ کر چلے جائیں گے تو جو پاکستان کا موقف ہے، جو بھارتی ظلم اور بربریت ہے، کیا وہ دنیا تک نہیں پہنچے گی؟ پوری دنیا دیکھ رہی ہے. وزیر اعظم کی بات کو دیگر تمام مندوبین نے سنا، تمام لوگوں نے سنا ہے کہ کس طرح سے وزیر اعظم نے مسئلہ کشمیر پر بات کی، جو بھارت کا ظلم اور بربریت والا معاملہ ہے اس پر بات کی، کس طرح سے اسلاموفوبیا پر بات کی. لیکن بھارت کا یہ رویہ، اس رویے پر کمنٹ لیتے ہیں حارث نواز صاحب سے. حارث صاحب، یہ بھارتی مندوب اٹھ کر کیا مطلب ہے ان کے جانے کا؟ یہ بائیکاٹ اگر کر دیں گے اس تقریر کا، اٹھ کر چلے جائیں گے، پوری دنیا تو سن رہی ہے، پوری دنیا دیکھ بھی رہی ہے کہ بھارت میں کیا ہو رہا ہے. دیکھیں، جب ایک روگ سٹیٹ ہوتی ہے اور جب وہ سٹیٹ ٹیررزم کرتی ہیں اینڈ دین ان کو کمپلیکسز ہوتے ہیں، تو دے کانٹ فیس دا ریالٹی. وین پرائم منسٹر پاکستان از ٹاکنگ اینڈ ہی از ٹاکنگ ایبسولوٹلی ایچ اینڈ ایوری ورڈ وچ از کریکٹ، دین یو کانٹ فیس اٹ. اور جب اس طرح کے کمپلیکس لوگ اور ایکسٹریمسٹ نیشنلسٹ ہندو جو اکھنڈ بھارت کو لے کے چلتے ہیں، دوسرے مذاہب کو وہ کاؤنٹ ہی نہیں کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ انڈیا کے لاز آر ایکولس فار ایکولس، وہ مائنورٹیز کو ایکول کاؤنٹ ہی نہیں کرتے ہیں، چاہے ان کے دلتس ہیں یا دوسری لو کاسٹ کے، ان کو بھی نہیں کاؤنٹ کرتے ہیں. اور پھر اسٹیٹ ٹیررزم کرنا جس طریقے سے آپ کر رہے ہو پاکستان میں، اور جو کچھ پاکستان میں آپ بلوچستان میں کرتے ہیں، جو ان کے 5 کا ٹولہ ہے، امت شاہ، نریندر مودی، راج ناتھ سنگھ، اجیت جوال، یہ سب کی سوچ ایک ہے اور ان کا یہی ایک پیغام ہے. اس لیے یہ پرائم منسٹر پاکستان کو کرج دیکھیں گے، انہوں نے کس اچھے طریقے سے وہاں پہ ساری چیزیں بیان کر دیں اور اس میں کوئی منسنگ آف ورڈ نہیں کیا. پھر انہوں نے اسلام فوبی کے ورڈ کی بات بھی کی کہ کیسے بلاسفیمی، قرآن کو اللہ نہ کرے جلا دینا، اس کے بعد ہیٹ سپیچ کی بات کرنی، یہ ساری چیزیں دنیا کو افیکٹ کرتی ہیں. اس لیے وہ میں بات کر رہا ہوں کہ یہ جس رویے کے ہم مناظر دکھا رہے ہیں، جس طرح سے اٹھ کر جا رہے ہیں، یہ رویہ، اس رویے پر دنیا کی پھر کیا رائے ہونی چاہیے؟ یہ خود ظلم اور بربریت وہاں پر کر رہے ہیں، لوگوں کا قتل عام کر رہے ہیں، لوگوں کی نسل کشی کر رہے ہیں، اور اس بارے میں جب بات کی جا رہی ہے تو یہ ہال چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں. ذرا بھارت کے اس رویے پر آپ کمنٹ کیجیے گا. دیکھیں، جب گیدڑ ہوتے ہیں نا تو وہ گیدڑ بھاگتے ہیں، کیونکہ اس سے شور مچاتے ہیں، شاؤٹ کرتے ہیں، ہاولنگ کرتے ہیں، اور جب ذرا سا بھی ان کے سامنے کوئی کھڑا ہوتا ہے تو دم دبا کے بھاگ جاتے ہیں. یہ تو ان کی برتھ ہے. آپ چاہے لداخ میں دیکھ لیں کیسے چائنا نے ان کی کٹ لگائی ہے. پاکستان نے 27 فروری کو ان کو بتا دیا. اس کے بعد کشمیر میں لائن آف کنٹرول پہ پاکستان کے کتنے فوجی مارتا ہے ایک کے بدلے میں، ان کے بنکر تباہ کرتے ہیں، وہ نے بتا دیا. فوج ان کی نکارہ بتا دیا پرائم منسٹر کی، یہ صرف پیلٹ گنس، نہتے عورتوں بچوں بڑوں شہید کرتے ہیں، پیلٹ گن کے بین کرتے ہیں. فوج تو لڑاکا ہے نہیں. اسی لیے بھی رشیا میں جو ایکسائز ہوئی ہیں، جو بھی ختم ہوئی ہیں، یہ بھاگ ہیں وہاں سے، کیونکہ وہاں پر پاکستان کی بیٹل ہارڈ فوج فلی ٹرینڈ. اسی طرح ہمیشہ میدان چھوڑ کر یہ بھاگتے ہیں. چلیں حارث صاحب، آپ طرف میں واپس آتا ہوں. ذرا جو کووڈ-19 سے متعلق وزیر اعظم نے گفتگو کی، ظاہر ہے اس کا کریڈٹ بھی وہ لے رہے ہیں. پوری دنیا میں کووڈ کے خلاف کوششوں کو سراہا بھی جا رہا ہے، اور پاکستان کووڈ کے خلاف 7 بہترین ملکوں میں بھی شامل ہو گیا جہاں بڑے مؤثر طریقے سے اس پر قابو پایا گیا. تو منیر صاحب، اب کیا سوچ ہے پاکستان کے حوالے سے اس سلسلے میں؟ پوری دنیا میں وہاں پر بہت سارے مندوبین موجود ہوں گے. کسی ملک نے مدد مانگی پاکستان سے اس سلسلے میں کہ وہ بھی پاکستان سے سیکھے اور اپنے ملک میں قابو پا سکے، یا پاکستان نے خود کسی کو اس طرح کی مدد کی پیشکش کی؟
جی دیکھیں، ہم شاید اس طرح کی ڈائریکٹ مدد تو نہیں کر سکیں گے شاید، پر جو ہماری جو پلاننگ تھی اور جو اسٹریٹجی فالو کی، جسے ہم کہتے تھے اسمارٹ لاک ڈاؤنز، وہ اسٹریٹجی کافی حد تک کامیاب رہی ہے۔ تو دنیا میں یہ WHO نے بھی یہ بتایا ہے کہ یہ جو اسٹریٹجی ہے یہ کامیاب رہی ہے، اور یہ اگزامپل دوسرے لوگ ابھی اس کو اسٹڈی کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے کس طرح سے کیا، اور شاید یہ اگزامپل دوسرے ملک بھی فالو کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو ایک طرف تو یہ ہے، دوسرا جو اکنامک سائڈ پر جو ہم نے ڈائریکٹ سپورٹ دیا ہے ہمارے جو ورکنگ کلاس اور جو ولنریبل طبقہ ہے، ان کو جو ڈائریکٹ کیش پیمنٹس، ریوائیول آف کنسٹرکشن، ایگریکلچر سیکٹر، اس سے اکانومی پر جو امکان تھا کہ کنٹریکشن کا، وہ تھم گیا ہے کافی حد تک، ہم نے اس کو تھاما ہوا ہے۔ تو ہماری اکنامک کنٹریکشن کوئی شاید 2-3% کنٹریکشن ہوگی۔ دوسرے ملکوں میں کنٹریکشن بہت بڑی بڑی ہو رہی ہیں، آپ ہمارے ہمسایہ کو دیکھ لیں ہندوستان میں، وہاں ان کی اکانومی کو 10% سے گرے گی، ہماری 2-3-4% سے زیادہ نہیں ہوگی۔ تو یہ بھی ایک ہماری اسٹریٹجی اور فورسائٹ اور پلاننگ کی وجہ سے یہ ہمیں فائدہ ہوا۔ تو اس کو لوگ دیکھتے ہیں، اس کا اگزامپل فالو کرتے ہیں، اور جو ہم نے انٹرنیشنل لیول پہ جو رسپانس کا کال کیا تھا ڈیٹ ریلیف کے اوپر، انٹرنیشنل اکنامک سپورٹ کے لیے، وہ بھی کافی لوگوں نے اس کی تعریف کی ہے۔ اس کی وجہ سے ہمیں فائدہ ہوا ہے، دوسرے ملکوں کو بھی فائدہ ہوا ہے۔ تو ایک ہمارا ایک لیڈرشپ رول بھی ہے انٹرنیشنل اکنامک ریلیشنز میں، جو پازیٹیو ہے ہمارے لیے اور پاکستان کی اکنامک ڈیولپمنٹ کے لیے۔ ٹھیک، چلیں منیر اکرم صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا۔ منیر اکرم صاحب پاکستان کے مستقل مندوب ہیں اور ہمارے گفتگو کر رہے تھے۔ حارث نواز صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں۔ کووڈ-19 کے بارے میں حارث نواز صاحب کا بھی کمنٹ لیں گے۔ پوری دنیا میں پاکستان کی اس سلسلے میں تعریف کی گئی اور پاکستان کو دنیا کے 7 بہترین ملکوں میں بھی اس سلسلے میں شامل کیا گیا۔ ایک بریک کے بعد حارث نواز صاحب سے اس پر بھی کمنٹ لیں گے اور کچھ دیگر جو معاملات اٹھائے ہیں وزیر اعظم نے اس پوری تقریر میں، اس پر بھی بات ہوگی آفٹر دی بریک۔ پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور جب کرونا وائرس پاکستان میں آیا، اس نے پاکستان کا رخ کیا، تو وزیر اعظم پاکستان عمران خان مکمل لاک ڈاؤن کے حق میں نہیں تھے۔ اسمارٹ لاک ڈاؤن کی پالیسی انہوں نے اپنائی، جس پر ابتدا میں مختلف حلقوں کی جانب سے ان کو تنقید کا نشانہ بھی بنایا گیا، لیکن اس کے بعد دنیا نے دیکھا کہ کس طرح سے وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی یہ پالیسی کامیاب رہی، اور آج انہوں نے اقوام متحدہ سے تقریر میں پورا اس کا کریڈٹ بھی لیا۔ شاہد امین صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں، سابق سفیر ہیں۔ شاہد صاحب آپ کو ویلکم کریں گے اپنے شو میں۔ اقوام متحدہ میں آج جب خان صاحب نے تقریر کی، کرونا وائرس کے خلاف انہوں نے اپنی اس پالیسی کو دوبارہ دہرایا، دنیا کے 7 بہترین ملکوں میں پاکستان شامل رہا، احساس پروگرام کے ذریعے کس طرح غریبوں کی مدد کی، اس کا بھی انہوں نے ذکر کیا۔ کامیاب پالیسی تھی جس پر ابتدا میں ان کی ذات کو اور ان کی پالیسی کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا تھا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی پالیسی نہایت کامیاب رہی؟ جی یقیناً میں سمجھتا ہوں کورونا وائرس کے سلسلے میں جو پاکستان نے کامیابی حاصل کی ہے وہ ایک لحاظ سے بڑی مثالی کامیابی ہے، کیونکہ آپ نے دیکھا ہمارے نیبرہڈ میں ہندوستان کے کیا حالات ہیں، امریکہ کے کیا حالات ہیں، دیگر ممالک میں کیا، برازیل وغیرہ وغیرہ۔ تو اس لحاظ سے پاکستان جو ہے نسبتاً جو ہے بڑا خوش قسمت بھی ہے۔ میں سمجھتا ہوں صحیح پالیسیز اختیار کی گئی ہیں اور قوم نے تعاون بھی کیا ہے، تو اس لیے اس میں کامیابی ہوئی ہے۔ ہمارے وزیر اعظم کی آج کی تقریر جو تھی بڑی جامع تقریر تھی، اس میں مختلف معاملات کو اٹھایا گیا، جس میں بعض اندرونی نوعیت کے تھے جیسے قوم ڈیویڈ کا، لیکن ساتھ ہی میں انہوں نے اسلاموفوبیا کا ذکر کیا، جو کہ ایک بڑا عالم اسلام کے لیے ایک بڑا درد سر بنا ہوا ہے۔ ویسٹ کے اندر خاص طور پہ مسلمان اسلام کے تشخص کو بہت نقصان پہنچایا گیا ہے، وہاں پہ ایسی باتیں کی جا رہی ہیں جس سے مسلمانوں کے مذہبی جذبات جو ہیں مجروح ہو رہے ہیں، اس سے کلیش آف سویلائزیشن کی طرف معاملہ جا سکتا ہے۔
इंडिया के अंदर इस्लामोफोबिया की पॉलिसीज़ को इख्तियार किया गया है, उसमें कश्मीर का तो एक है ही मसला, लेकिन ख़ुद इंडिया के मुसलमानों के ख़िलाफ़ बड़े इम्तियाजी क़वानीन पास किए गए हैं, जिसके नतीजे में उनको बड़ी मुश्किलात का सामना है। बहुत सारे लोगों की शहरियत ख़त्म हो गई है या ख़त्म होने का ख़तरा है। तो ये सारी चीज़ें जो थी मैं समझता हूँ इस तकरीर को बहुत एक जामे तकरीर बनाया था, बड़ा बैलेंस तकरीर थी। और पिछले साल की तकरीर की बड़ी तारीफ़ है और बहुत अच्छी तकरीर थी, लेकिन फ़र्क ये था कि वो एक फिलबदी टाइप एक्सटेम्पोर तकरीर थी। ये ज़्यादा प्रिपेयर्ड के एफर्ट के साथ की गई थी, इसलिए इसमें बड़ा आर्गूमेंटेटिव थी, बड़े दलाइल के साथ, ठोस हक़ाइक़ के साथ ये बयान की गई थी, और इसलिए मेरा अपना अंदाज़ा तो है कि ये ज़्यादा पुरअसर तकरीर थी। अच्छा, तो शायद साहब वो जो गुज़िश्ता साल की तकरीर का आपने जिक्र किया, उसका जो अंदाज़े बयां था उसने बड़ा असर छोड़ा था लोगों के जहनों पर, लोगों के दिलों पर। तो तैयब उर्दुगान ने वज़ीर-ए-आज़म का माथा भी उस वक्त चूमा था, उनको एक आलम इस्लाम के मुस्तकबिल के एक बड़े लीडर के तौर पर भी देखा था। वो जो उन्होंने मामला उठाए थे, आपको लगता है इस एक साल में मसला कश्मीर उस पर अब पाकिस्तान में कोई पेशरफ्त हुई? पाकिस्तान ने अपना केस पूरी दुनिया के सामने मौसर अंदाज में पहुँचाया? ऐसा कोई इम्कान है कि कश्मीरियों को कुछ रिलीफ मिल सके, वहाँ कर्फ्यू हट सके? ऐसे कोई इम्कानात आपको दिखाई दे रहे हैं? देखिए, हमारी कोशिश तो बहरहाल जारी रहनी चाहिए, और वज़ीर-ए-आज़म के लिए बड़ा अच्छा मौका था कि अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के एनुअल सेशन, जिसका बड़ा दुनिया में मीडिया में भी बड़ा जिक्र है। मेरे ख़्याल में दुनिया के लीडर्स जो हैं इस मौके पे आपकी मौक़िफ़ को गौर से सुनते हैं, क्योंकि ये एक बहुत प्रेस्टिजियस फोरम है। तो इसमें वज़ीर-ए-आज़म का कश्मीर के मसले को बड़े मौसर तरीक़े से उठाना और उसके सारे हक़ाइक़ को बड़े ठंडे दिल से सामने लाना कि ये एक ह्यूमन राइट्स का एक मसला है, बैनुल-अक़वामी कानून को तोड़ने का मसला है, जनीवा कन्वेंशन की हिंदुस्तान खिलाफ वर्जी कर रहा है, ये जो डेमोग्राफिक चेंजेस करने की चीज़ है, ये एक संगीन इंटरनेशनल जुर्म है, जिसके ख़िलाफ़ जनीवा कन्वेंशन की बड़ी वाज़ेह जो है हक़ाइक़ मौजूद हैं, और बल्कि वॉर क्राइम का इसमें सिलसिला हो सकता है। और साथ ही में उन्होंने कहा कि ये जो हिंदुस्तान की जारहाना पॉलिसी हैं, इससे हमारे इलाक़ाई अमन को भी ख़तरा है और आलमी अमन को भी ख़तरा है, क्योंकि हम न्यूक्लियर ताकतें हैं। दुनिया को इस मामले की तरफ तवज्जो देनी पड़ेगी, और यूएन अगर ईस्ट तैमूर के मसले को हल कर सकती है, तो कश्मीर के और फ़लस्तीन के मसले की तरफ क्यों नहीं अपनी तवज्जो मरकूज़ करती है। तो मेरे ख़्याल में एक कश्मीर के कॉज को उन्होंने बड़ी तक़वियत पहुँचाई है। असल चीज़ तो ये है कि कश्मीरी अवाम का जो जज्बा आज़ादी है, उनकी जो जद्दोजहद है, वो सबसे बड़ा ज़ामिन इस बात का है कि इंशाअल्लाह कश्मीर की तहरीक कामयाब होगी। सही। चलें शाहिद साहब की तरफ मैं वापस भी आता हूँ। हारिस नवाज़ साहब, आपका कोविड-19 की पॉलिसी पर कमेंट रह गया था ब्रेक से पहले जो हम गुफ्तगू कर रहे थे, तो आप उस पर भी कमेंट कर दीजिए, फिर ज़रा मनी लॉन्ड्रिंग, इस्लामोफोबिया वाले मामले पर भी डिटेल से बात करते हैं। देखिए, कोविड-19 पे आई थिंक उन्होंने बड़ी अच्छी बात की और दुनिया ने रिकग्नाइज़ भी किया। काफ़ी लोगों ने क्रिटिसाइज़ भी किया कि स्मार्ट लॉकडाउन नहीं होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, बढ़ भी सकता है। बट आई थिंक पहली एक लीडर की क्वालिटी है कि यू शुड बी वेरी कॉन्फिडेंट, एंड व्हाटएवर ही डिसाइड्स एंड टेक डिसीजन ही शुड ओन एंड ही शुड फेस इट। और ये उनकी क्वालिटी है, इसी बेस पे उन्होंने खड़े होकर ये बात की। और ख़ास तौर पे जैसे शायद मीन साहब ने बात की हुई, इस वक्त वो बैठ के एड्रेस कर रहे थे, सारी चीज़ें जो सामने थी, तो बड़े लॉजिकल तरीके से उन्होंने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हर चीज़ को बयान किया। और कोविड-19 यहाँ तक कह दिया कि 7 ममालिक हैं, पाकिस्तान मुश्किल फेस में आ गया है। इंडिया हमारे साथ तो हमसाया मुल्क है, 90 से 95 हज़ार केसेस एवरी डे हो रहे हैं। और पाकिस्तान में बहुत अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह की कौन सी मेहरबानी, हम जितना भी शुक्र अदा करें वो काम है। लेकिन हारिस साहब, क्या लगता है आपको कि वाकई ये स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी थी जो कामयाब हुई है, या ये कुछ कुदरत की मेहरबानी रही है कि पाकिस्तान को कोरोना ने उतना मुतासर नहीं किया जितना हमारे इर्द गिर्द के मुल्कों की हालत जो इस वक्त नज़र आ रही है? देखिए, स्मार्ट लॉकडाउन इज़ वन ऑफ द फैक्टर्स, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। इंडिया ने, आपको पता है, पहले 4 हफ्ते बिल्कुल लॉकडाउन का था, उससे वो इतने अवाम रिटेलिएट किए हैं कि जब वो खोला तो देन दे वर क्रेजी, ना उन्होंने किसी की परवाह की, दे वर हंग्री, नथिंग वर गिवन। आपने देखा पाकिस्तान के यहाँ हुकूमत ने लोगों को कैश दिया, उसके बाद आपने एग्रीकल्चर पे देखा, कंस्ट्रक्शन को बहुत ज़्यादा इमीडिएटली खोल दिया, इसलिए कि उससे बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री अफेक्टेड है। साथ उसमें आपकी चाहे सीमेंट हो, सरिया हो, रेत हो, लेबर हो, जो भी चीज़ सारी उससे कनेक्टेड होती है, प्लम्बरिंग का काम होता है, पाइप्स का काम होता है, सब शुरू हो गया। इंडिया ने गलती की और बाद में उन्होंने भुगता। पाकिस्तान ने बड़ी अक्लमंदी से काम किया, स्मार्ट और लोगों को अवेयरनेस काफ़ी अच्छी दिखाई। एक तो उससे वो फ़र्क पड़ गया, और मेरे ख्याल में इसका
हुकूमत को इसका ज़रूर क्रेडिट देना चाहिए। सही। और मनी लॉन्ड्रिंग के अहम मसले पर भी शाहिद साहब ज़ाहिर है उन्होंने पिछले साल भी बात की थी, इस साल भी दुनिया की बड़ी ताकतों से मुतालबा किया कि तरक्की पजीर मुल्कों से पैसा लॉन्डर होकर बाहर जाता है, फिर उनकी मईशत बिल्कुल बैठ जाती है। इस लॉन्ड्रिंग के ख़िलाफ़ कानून साजी की जाए, इसकी रोकथाम की जाए, लेकिन क्या उनका मुतालबा बड़ी ताकतें मानेंगी? जी शाहिद साहब। जी, आप मुझसे सवाल कर रहे हैं। जी, यकीनन मैं समझता हूँ कि बड़ा उन्होंने इस मसले को सही तौर पे उठाया है और उसमें मनी लॉन्ड्रिंग का यकीनन एक इशू है जिस पे आपको अंदाज़ा है कि FATF में हमारा एक मसला पड़ा हुआ है। हमने सिलसिले में बड़े अहम कदम उठाए हैं, लेजिस्लेशन पास की गई है, बाकी जो शिकायत थी उनको दूर करने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है। यकीनन इसमें हमारे पास फ़राइज़ हैं जिनको हमें पूरा करना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ मनी लॉन्ड्रिंग जो है पूरे वेस्ट के अंदर हो रही है और एक मनी लॉन्ड्रिंग की फॉर्म ये है कि दुनिया के करप्ट जो लीडर हैं वो अपना पैसा स्विस बैंक्स में और वेस्टर्न फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में जाके रखते हैं। उस बारे में तो वेस्ट उतनी वो कार्रवाई नहीं करता जो उसको करनी चाहिए, क्योंकि उनको खूब फ़ायदा पहुंच रहा है, बड़ी बड़ी रकमें उनके मुल्कों में आ रही हैं। तो ये यहाँ पे भी उनका एक इम्तियाजी सलूक है। और वैसे भी ये जो डेट रिलीफ का मसला है कि थर्ड वर्ल्ड ममालिक जो है गरीब से गरीब तर होते जा रहे हैं, अमीर ममालिक अमीर होते जा रहे हैं, इसको दूर करने की ज़रूरत है। इस बारे में कोई वाज़ेह स्ट्रेटजी और पॉलिसी इख्तियार करने की ज़रूरत है। और यकीनन ये थर्ड वर्ल्ड का एक बहुत बड़ा इशू है, पाकिस्तान का भी बड़ा इशू है। तो इस लिहाज से हम कह सकते हैं वज़ीर आज़म ने ना सिर्फ अपने जो हमारा कश्मीर का मसला है या हमारे इमीडिएट कंसर्न के इश्यूज़ हैं उनको रेज़ किया है, बल्कि ऐसे नुकात की भी निशानदही की है जिसका सारे थर्ड वर्ल्ड से ताल्लुक़ है। और इस्लामोफोबिया जो है वो सारी इस्लामी दुनिया से उसका ताल्लुक़ बनता है। वेस्ट में जो कुछ हो रहा है आपको मालूम है, हमारे मजहबी जज्बात को मजरूह किया जा रहा है आज़ादी राय के नाम से। और इस सिलसिले में वेस्टर्न ममालिक जो हैं उनको इस बात का एहसास होना चाहिए कि इस्लामी दुनिया में इससे बड़ा इश्तियाल फैल रहा है और एक क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन की तरफ मुल्क जा रहे हैं। तो ये ऐसे चीज़ें हैं जो कि आलमी नौइयत की हैं और पाकिस्तान ने इसको बिल्कुल ना सिर्फ अपने नुक्ते नज़र से उठाया है बल्कि आलमी इस्तेहकाम के लिए, आलमी अंडरस्टैंडिंग के लिए इन मामलात को उठाना जो था, मैं समझता हूँ हम उनकी तकरीर का एक बहुत ही अहम हिस्सा था। सही। तो हारिस साहब, ज़ाहिर है मनी लॉन्ड्रिंग के ख़िलाफ़ जो बिल्स यहाँ पर भी पास हुए हैं रिसेंट पास्ट में, तो पाकिस्तान तो अपना किरदार अदा कर रहा है। वज़ीर आज़म जो मुतालबा दीगर मुल्कों से कर रहे हैं, ज़ाहिर है यहाँ से और हमारे जैसे दूसरे तरक्की पजीर ममालिक हैं, यहाँ से पैसा जाता है, इन मुल्कों का नुकसान होता है, लेकिन जिस मुल्क में जा रहा है, जिसका फ़ायदा हो रहा है उस पैसे के वहाँ जाने से, वो तो नहीं इस काम को रोकेंगे, वो तो नहीं कोशिश करेंगे कि ये तरक्की पजीर मुल्क यहाँ से पैसा लॉन्डर करना छोड़ दें। तो फिर कैसे इसका हल होगा, कैसे रोकथाम हो सकेगी इस पूरी सूरत हाल में इसकी? देखिए, बात ये है कि यही प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने नॉट ही टॉक अबाउट पाकिस्तान एंड ही इमर्ज एज अ लीडर, जो मैं बात करता हूँ वो लीडर, उन्होंने यही बातें की हैं। ही टॉक अबाउट द ऑल डेवलपिंग कंट्रीज। कितनी जुल्म की इंतहा है कि पूरा पैसा यहाँ से बाहर जाता है मनी लॉन्ड्रिंग में, और वो मुल्क बड़े मज़े से वहाँ पर रख लेते हैं, ऐसे कवानीन बना दिए हैं कि वो पैसा वापस ना चले। और ये बड़ा माफिया है वहाँ का, और वहाँ की जो लॉ के ऑफिसर्स हैं वो फुली ट्रेंड है इसके लिए कि कैसे करप्ट लोगों का पैसे को अपने वहाँ पर रखने हैं, चाहे वो वर्जन है, डिफरेंट ऑफशोर कंपनी में ले जाते हैं, और इसी से उनकी इकॉनमी चल रही है। यही उन्होंने झंझोड़ा। अगर इसका ये फ़ायदा है कि जब उन्होंने ये डिटेल बात की है तो पाकिस्तान को FATF की बात की उसी में कन्वे कर गए हैं कि दिस इज़ द रीज़न वाई वी आर इन प्रॉब्लम। मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है तो किसने रोकनी है? एक पाकिस्तान रोकनी, प्लस जिस मुल्क में जा रही है दे हैव टू टेक वेरी स्ट्रिंजेंट मेजर्स जो हम नहीं लेते हैं, और जिसकी वजह से पाकिस्तान को रेड लिस्ट में अभी इंशाल्लाह जो हमारे इकदाम हैं FATF के, जो अभी मुल्क ने काफ़ी ज़्यादा इकदाम पॉजिटिव किए हैं, तो उम्मीद है कि हम वाइट में आ जाएंगे। एक ये बात उन्होंने बहुत डिटेल में की है। सेकेंड, उन्होंने एक और जो इम्पोर्टेंट बात की वो उन्होंने बात की है कि इंडिया की स्टेट टेररिज्म पाकिस्तान में व्हाट दे आर डूइंग, और पाकिस्तान का रिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड टुवर्ड्स नेबर लाइक अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में जो उन्होंने बात की कि हमने क्या रोल अदा किया है, हमने कैसे अफगान तालिबान, ये अमेरिका अफगान जो डायलॉग हुए, जो मुज़ाकरात हुए, इस पर जो उन्होंने पाकिस्तान के रोल की बात की, और मसले फ़लस्तीन पर जो पाकिस्तान वाज़े किया है, इस पर बात करते हैं। एक ब्रेक लेते हैं मुख्तसर, और मुख्तसर ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर इन दोनों मामलात पर बात करते हैं।
پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوشامدید کہتے ہیں، اور وزیر اعظم نے آج اسلاموفوبیا سے متعلق بھی اپنے اس اہم خطاب میں گفتگو کی اور کہا کہ بھارت اسلاموفوبیا کا مرکز بن چکا ہے۔ بھارت میں مسلمانوں کے خلاف کارروائیاں، ان کی نسل کشی ریاستی پشت پناہی کے ساتھ ہوتی ہیں۔ بابری مسجد کا واقعہ، سمجھوتا ایکسپریس والے واقعات کی انہوں نے مثال دی کہ کس طرح مسلمانوں کا وہاں پر قتل عام ہوا۔ تو شاہد صاحب، یہ جو اسلاموفوبیا والے بڑے اہم مسئلے پر وزیر اعظم نے گفتگو کی ہے، اس پر بھی دنیا کو اب جاگنے کی ضرورت ہے۔ کس طرح سے مسلمانوں کے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچائی جاتی ہے، کبھی گستاخانہ خاکوں کی مدد دی جاتی ہے، کبھی کوئی اس طرح کی تحریر سامنے آتی ہے، کبھی نفرت انگیز مواد سامنے آتا ہے، اور پھر بھارت کے یہ اقدامات جہاں مسلمانوں کی نسل کشی کی جا رہی ہے۔ جی بالکل، ویسٹ کے اندر وقت کے ساتھ ہم نے دیکھا ہے کہ اسلاموفوبیا بڑھا ہے، اور ادھر ہندوستان جو ہے وہاں کی جو پالیسیاں ہیں، خاص طور پہ جو نریندر مودی کی پالیسیاں رہی ہیں جب سے یہ حکومت میں آئے ہیں، مسلمانوں کے خلاف بڑے امتیازی قوانین پاس کیے گئے ہیں۔ ایک لحاظ سے ان کو ان کی شہریت سے محروم کرنے کی سازشیں کی جا رہی ہیں، بلکہ اس کے لیے ایک اسٹریٹجی بنائی جا رہی ہے۔ بہت ساروں کو ان کی شہریت سے محروم کیا جا چکا ہے، اور پھر اور بھی چیزیں ہیں وہاں پہ، جو گائے کا گوشت کھانے پہ لنچنگز ہوتی ہیں، اور دیگر جو چیزیں ہیں جس کا انہوں نے ذکر کیا۔ گجرات میں جو میسیکر ہوا تھا، بابری مسجد کا ذکر کیا، سمجھوتا ایکسپریس کا ذکر کیا، تو انہوں نے کہا یہ کوئی آئسولیٹڈ چیزیں نہیں ہیں، ایک ذہنیت ہے۔ یہ آر ایس ایس کی ایک ہندوتوا کی فلسفی ہے، جس کا مرکزی نقطہ یہی ہے کہ مسلمانوں کے خلاف دشمنی کی جائے اور ہر لحاظ سے مسلمانوں کے خلاف کارروائی کی جائے۔ لیکن یہ چیز جو ہے ویسٹ کے اندر بھی بہت ہے۔ آپ پچھلے دنوں آپ نے پھر دیکھا، دوبارہ کارٹون والی بات کی گئی، مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کیا جا رہا ہے، پھر مسلمانوں پہ ایک قسم کا ٹھپا لگا ہوا ہے کہ یہ دہشت گرد ہیں۔ وہ بھی جو اسلاموفوبیا کا ایک بہت اہم ایک پہلو بنتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں کلیش آف سویلائزیشن کی طرف جا رہی ہیں، اور اس کا پچھلے دنوں میرے خیال میں اپنی تقریر میں ترکی کے صدر نے بھی کیا تھا، بالکل صحیح طور پہ کیا تھا، اور عمران خان نے یہ بھی کہا کہ ہمیں بین الاقوامی کوئی دن بھی منانا چاہیے اسلاموفوبیا کے خلاف۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اسلاموفوبیا کے خلاف انہوں نے بڑے مؤثر طور پہ نقطہ نظر پیش کیا ہے۔ فلسطین کا اب دیکھیے نا، فلسطین میں کی کیا مرکزی حیثیت رہی ہے، OIC بنی کیسے تھی؟ فلسطین کے معاملے میں آتا ہوں ذرا، حارث نواز صاحب سے پہلے اسلاموفوبیا پہ ان کا کمنٹ لے لوں۔ حارث صاحب، یہ آزادی اظہار کے نام پہ مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچانا، مسلمانوں کے جذبات مجروح کرنا، ان میں اشتعال پیدا کرنا، اور پھر اشتعال میں آ کر اگر کوئی اس طرح کی کارروائی ہو جائے تو پھر اس کو مذہبی دہشت گردی سے جوڑ دینا، یہ طرز عمل کب ختم ہوگا دنیا میں؟ دیکھیں، یہ عمران خان کا بڑا امپورٹنٹ اور لاجیکل پوائنٹ تھا جنہوں نے بات کی اسلام فوبیا کے بارے میں، اور دنیا کی یہ بتایا کہ اٹ شوڈ بی ریسپیکٹ فار آل ریلیجنس، ریلیجیس ٹالرنس، انٹر فیتھ ہارمنی ہونی چاہیے۔ اور آپ کا فریڈم آف اسپیچ کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کسی کے ریلیجن کے بارے میں ہیٹ اسپیچ کریں، یا آپ اس کے بعد جا کے وہاں پر قرآن کو خدا نخواستہ نعوذ باللہ آپ جلانا شروع کر دیں، یا آپ اس طرح کی بلاسفیمی کے ایکٹ شروع کر دیں، جلانا شروع کر دیں۔ یہ چیزیں انہوں نے بتائی ہیں، اینڈ ہی ایڈریس ٹو دا ہول ورلڈ۔ جو بہت بڑی ہیومن رائٹس کے چیمپئنز ہیں اور فریڈم آف اسپیچ کی بات کرتے ہیں، یہ ان کے لیے لمحہ فکری ہے کہ آپ ایک ریلیجن کے بارے میں ایسی بات کرتے ہیں، آپ کے اپنے ریلیجن کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا۔ مسلمانوں نے تو کبھی کسی ریلیجن کی بات نہیں کی، کیونکہ ہمارے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا ہے۔ قائد اعظم محمد اجرا نے کہا اپنی مائنورٹیز کے لیے پاکستان میں کہ دے آر آل فری ٹو گو اینی ویئر اینڈ کیری آؤٹ دیئر اون ریلیجیس آبلیگیشنز، اور ہمارا وائٹ فلیگ بھی کنوے کرتا ہے یہ باتیں۔ اور آن دا کنٹری ہی ٹاک اباؤٹ انڈیا کہ وہ کتنی RRS کو پرچار کرتے ہیں، ان کا ایجنڈا جو ہے وہ نازی جرمن والا ہے۔ اس کے بعد ان کی سوچ کیا ہے کہ ہندو کو لے کے آگے چلنا ہے، باقی ریلیجن ختم کر دینے ہیں، یہ انہوں نے اسپیشلی بات کی ہے۔ اور پھر انہوں نے پیلسٹائن کو اسی ریلیٹڈ بات کی کہ پیلسٹائن کی انہوں نے بات کی، تو اور کلیئر کر دیا دنیا کو پاکستان کا نقطہ نظر کیا ہے کہ دے بلیو ان 2 نیشن اسٹیٹس، اور جہاں کچھ کو انہوں نے کہا جی یہ ان کا ہونا چاہیے، خلاف ہونا چاہیے، وہ بھی انہوں نے بات کر دی اور دنیا کو سب کو کلیئر کر دیا۔ آئی تھنک جتنی کلیئرٹی کے ساتھ، جتنے کانفیڈنس کے ساتھ، جتنی آرٹیکولیشن کے ساتھ انہوں نے یہ بات کی ہے، it should be remembered by all world leaders in Pakistan for years to come. I think اس کو سمجھنا چاہیے کہ ایک پاکستان میں کس قسم کی اب سوچ ہے، حکومت کیا چاہتی ہے، چاہے وہ نیبر سے لڑائی کے بارے میں۔ پھر لڑائی کا انہوں نے بڑا کلیئر وارن کیا کہ ڈونٹ گو فار اینی فلیگ آپریشنز، ڈونٹ گو فار اینی سرجیکل سائٹس،
because we will retaliate with full might and we have shown in 27 February. اور ساتھ انہوں نے بتا دیا کہ یہ انڈیا کی فوج کرتی ہے ایسے کرتی ہے. تو شاہد امین صاحب وہ جو مسئلہ فلسطین کا انہوں نے پاکستان کا موقف اس پر واضح کر دیا کہ 2 ریاستی حل پاکستان چاہتا ہے، پوری دنیا کے سامنے اب یہ واضح ہو گیا اور فلسطینی عوام کی مرضی کے مطابق وہاں کے مسئلے کا حل ہونا چاہیے. پوری دنیا کو واضح انداز میں وزیر اعظم نے بتا دیا. میں سمجھتا ہوں کہ فلسطینیوں کو بہت ہی اطمینان ہوگا کہ پاکستان جیسے اہم اسلامی ملک نے بھرپور طور پہ ان کے موقف کی حمایت کی ہے، باوجود اس کے کہ پچھلے دنوں جو کچھ بھی واقعات ہوئے ہیں، بعض ممالک نے اسرائیل کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا ہے. پاکستان اپنے اصولی موقف پہ قائم ہے اور فلسطینی عوام کی کے ساتھ جو مظالم ہو رہے ہیں ان کی مذمت کرتا ہے، اور جب تک اس مسئلے کا حل نہیں نکلتا ہے یہ مسئلہ جو ہے عالمی امن کے لیے خطرہ رہے گا. آپ کو یاد ہے کہ OIC بنی کیسے تھی؟ وہ فلسطین کے مسئلے پہ بنی تھی، جبکہ القدس میں آگ لگانے کی کوشش کی گئی تھی. تو ہمیشہ سے فلسطین جو ہے وہ اسلامی مسائل میں اس کی ایک فوقیت رہی ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں پہلے تو نمبر 1 مسئلہ رہا ہے. تو اس لیے پاکستان کا اس موقع پہ جبکہ بعض ممالک جو ہیں ان کی طرف سے پالیسیاں بدل رہی ہیں، اپنے موقف کا اعادہ کرنا اور فلسطینیوں کی حمایت کو دوبارہ نشاندہی کرنا اور اس کے بارے میں اپنا وعدہ پورا رکھنا، یہ بہت ہی اہم چیز ہے. امریکہ، افغان طالبان جو مذاکرات میں پاکستان کے کردار پر جس طرح وزیر اعظم نے روشنی ڈالی، 9/11 کے بعد پاکستان نے ہزاروں جانوں کی قربانی دی ہے، مالی نقصان بھی پاکستان کو اٹھانا پڑا. آج ثابت ہو گیا دنیا کے سامنے کہ پاکستان ایک امن پسند ملک ہے، بڑا اہم کردار ادا کیا ہے دونوں فریقوں کے مذاکرات کروانے میں اور ایک ٹیبل پر ان دونوں کو بٹھانے میں پاکستان نے. جی بالکل. اب دیکھیے نا کہ یہ جو مذاکرات میں کامیابی ہوئی ہے اور امریکہ اور طالبان کا جو ایگریمنٹ ہو گیا ہے کہ 14 مہینے کے اندر امریکی فوجیں وہاں سے چلی جائیں گی، اور بھی اس کی شقیں ہیں. یہ مذاکرات جو تھے وہ پہلے تو اس میں کوئی بھی پیش رفت نہیں ہو رہی تھی. یہ موجودہ پاکستان حکومت نے اس سلسلے میں ایک واضح رول ادا کیا ہے جس کی امریکہ میں اس بات کا احساس ہے، انہوں نے اپریشیٹ کیا ہے. لیکن یہ مسئلہ ختم نہیں ہوا ہے. آپ کو اندازہ ہے کہ جب تک افغانستان میں ایک کمپریہنسو پیس نہیں ہوتا ہے جس میں کیا اندرونی نظام کیا ہوگا، مختلف پارٹیز کو کیا نمائندگی حاصل ہوگی، کابل حکومت اور طالبان کے درمیان بات چیت جو ہے وہ کامیابی تک نہ پہنچے، اس وقت تک اس ملک میں امن قائم نہیں ہوگا. اور پاکستان کے لیے اصل اسٹریٹجک چیز یہی ہے کہ اب افغانستان میں امن ہو، اس کے بغیر ہمارے ملک میں امن پوری طرح نہیں ہوگا. پھر یہ جو ٹرانزٹ والا سلسلہ ہے اور ایکسیس ٹو سینٹرل ایشیا ہے، وہ بھی اس کے لیے بھی افغانستان میں امن بہت ضروری ہے. تو میں سمجھتا ہوں ابھی بہت کچھ ہونا باقی ہے، لیکن پاکستان کو رول کو بڑا سراہا جا رہا ہے. بالکل ابھی بہت کچھ ہونا باقی ہے، لیکن پاکستان کا کردار اس میں بڑا اہم ہے. تو حارث صاحب، اب دونوں فریقوں کو معاملات جب بہت بہتر ہو جاتے ہیں تو پاکستان کی کاوشوں کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اتنے اہم مسئلے پر پاکستان نے دونوں فریقوں کی مدد کی اور خطے میں امن کے قیام میں اپنا بھرپور و مؤثر کردار ادا کیا. دیکھیں، پاکستان کو جو کردار ادا کیا ہے، امریکہ شوڈ آلویز بی تھینکفل اینڈ لائکوائز افغان، بیکاز آپ افغان طالبان دے ور نیور سٹنگ ود امریکنس، لیکن آپ نے ماحول تیار کیا، کنونس کیا، دوحہ بھیجا، کامیاب معاہدہ کیا، انٹرا افغان جو ابھی ڈائلاگ ہے وہ سٹارٹ کروائے. آپ پھر جہاں تک انہوں نے کہا کہ وی وانٹ افغان لیڈ اینڈ افغان اون، دے ہیو ٹو سٹ، دے ہیو ٹو ڈیسائڈ دیٹ ڈیسٹنی. پاکستان از آلویز دیئر ٹو ہیلپ اف دے وانٹ اٹ، بٹ وی ڈونٹ وانٹ ٹو انٹرفیئر. کیونکہ پاکستان میں امن ہے تو افغانستان میں امن ہے، افغانستان میں امن ہے تو پاکستان میں امن ہے. یہ ہمارا سب سے امپورٹنٹ ہے. لیکن اس کے ساتھ ورلڈ کو ریلائز کرنا چاہیے واٹ وی ہیو ڈن. کیا امریکہ نے پاکستان کو اس کو کشمیر کے معاملے میں ہمیں اس کو کمپنسیٹ کیا؟ خالی یہ کہہ دینا کہ میں جی اس کے لیے میڈیٹ کے لیے تیار ہوں، ناٹ انف. آپ نے کیا انڈیا کو پش کیا کہ ڈونٹ ڈو دس؟ اس وقت جب کہ پاکستان اتنا بہت ہمارا کام کیا تو چلو وی شوڈ آلسو گیو دیم ریٹرن سم تھنگ، نہیں کیا. یہ افسوس باتیں ہیں. ہم اپنا پھر بھی رسپانسبلٹی ایز اے ورلڈ کمیونٹی نیشنل شو کرتے ہیں کہ ہماری رسپانسبلٹی ہے اینڈ وی ایکسپیکٹ سیم فرام امریکنز اینڈ آور نیبرز. بالکل، جو پاکستان نے کیا وہی امریکہ سے پاکستان ظاہر بدلے میں بھی امید کرتا ہے کہ وہ بھی مسئلہ کشمیر پر اسی طرح پاکستان کی حمایت کرے. بہت شکریہ حارث نواز صاحب، بہت شکریہ شاہد امین صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اور ناظرین، آج کے پروگرام سے اگلے ہفتے آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।